बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी का प्रोग्राम फतवा ऑनलाइन। ये हमारा हफ्तावार जो प्रोग्राम है, हर जुमा की शाम जो चलता है 9:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलना होता है। 9 से लेके 9:30 बजे तक ये लाइव प्रोग्राम है, जिसके अंदर सवालात आप लोगों ने लाइव जो पूछने होते हैं, जो ख्वाबों की ताबीर आपने पूछनी होती है, उनका जवाब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहतरम मुफ्ती डॉक्टर सनाउल्लाह फ़रूकी साहब, जो कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और ये आपके लाइव सवालात के जवाब देंगे। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ मुफ्ती साहब आपको कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन ने जो सवालात भेजे होते हैं, आप उनके बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितने भी ये जो प्रोग्राम्स हैं, फतवा ऑनलाइन का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर हमारे नाज़रीन के चूँकि कॉल्स भी हमें मौसूल होना शुरू हो गई हैं जी, तो इस हवाले से जो चूँकि आज 1 मई है, आज 1 मई है और यौम मज़दूर के हवाले से ये दिन मनाया जाता है। मैं चाहूँगा कि पहले हम कुछ सवालात जो है ना मज़दूरों के हवाले से कुछ कर लें। कोई नाज़रीन के मज़दूर की जो शान है, अज़मत है, मज़दूर का जो हक़ है, इस हवाले से सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मज़दूर की जो अज़मत और शान, उस हवाले से कोई ये रहनुमाई आप फरमाएं कि उसकी क्या शान है के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई और इस्लाह का ज़रिया बनाए। आज 1 मई है और इसको पूरी दुनिया के अंदर यौम मज़दूर के हवाले से मनाया जाता है और आलमी यौम मज़दूर के नाम से या लेबर डे के नाम से इस दिन छुट्टी की जाती है। सबसे पहले तो मैं इस बात पे बड़ा हैरान होता हूँ कि जितने भी मज़दूर हैं वो सारे मेहनत मज़दूरी कर रहे होते हैं और अफसरान बाला जो है वो छुट्टी करके घरों में एसियों में आराम कर रहे होते हैं। जी। अब जो बेचारा मज़दूर है उसको तो पता है कि मैं मज़दूरी करूँगा तो ही मुझे घर में खाना मिलेगा, शाम को मेरे बच्चों को खाना मिलेगा और मेरे बच्चे खाना खा पाएंगे, तो इसलिए उसने तो छुट्टी करनी नहीं। तो ये सिर्फ एक ढोंग रचाया गया है मज़दूरों को तसल्ली देने के लिए। जी। असल मज़दूरों के जो हक़ दिए हैं वो इस्लाम ने दिए हैं। जी। और इस्लाम ने जो मज़दूरों का हक़ दिया है उसमें मज़दूर जो अपने हाथ के साथ मेहनत करने वाला है, जो मज़दूरी करने वाला है, उसकी इज़्ज़त भी है, उसकी अज़मत भी है, उसकी फ़जीलत भी है। बहुत सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, आप उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ के देखें, तारीख़ उनकी उठा के देखें, तो वो भी तकरीबन मज़दूरी करते रहे। और बहुत सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से कोई दर्जियों का किसी ने काम किया है, किसी ने बढ़ई का काम किया है। जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे अज़ीम तरीन नबी, जिन पर अल्लाह ताला ने किताब भी नाज़िल फरमाई है, ज़बूर, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वह अलन्ना लहुल हदीद, हमने उनके हाथ पे लोहे को नरम कर दिया था, वो लोहे का काम करते थे, लोहे से ज़रें तैयार करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप उठा के देखें, नबूवत से कबल आपने मक्के के लोगों की बकरियां भी चंद क़िरात के वजह चराई हैं। जी जी। तो मतलब यह है कि मज़दूरी कोई ताना नहीं है। जी जी। मज़दूरी के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो है ना मज़दूरी करने से कोई इसमें इंसान की इज़्ज़त के अंदर कोई हरफ आता हो। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पेशे बनाए हैं, तो जो भी इज़्ज़त की रोज़ी कमाने के लिए पेशा इंसान अपना लेता है तो वो उसके लिए बेहतर है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, इसमें कोई ज़िल्लत की बात नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जी जी। असल चीज़ है हलाल कमाना। जो शख्स हलाल कमाता है ये अल्लाह ताला को पसंद है, और ख़ास तौर पर जो अपने हाथ से मज़दूरी करता है। देखना कोई कारोबार कर रहा है, कारोबार दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हलाल हराम भी हो सकता है। जिस बेचारे ने मेहनत मजदूरी करनी है उसका क्या हलाल हराम, उसका तो सारा अपनी सर पे उसने कमाना है तो हलाल ही कमाएगा। लेकिन आजकल मजदूरों का हाल भी अजीब ही है। मालिक बैठा हुआ हो तो फिर बड़ा भाग भाग के काम करते हैं, देखने वाला कोई ना हो तो आराम से सिगरेट सुलगा के बैठ जाते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय पीने के बहाने बैठ जाते हैं। तो अगर आप काम पे किसी को रख रहे हैं मजदूरी पे, मालिक सामने ना हो तो वो काम ही नहीं करते। तो मजदूरों को भी चाहिए कि उनके लिए भी अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी हैं वो अपने मालिक की मौजूदगी में या गैर मौजूदगी के अंदर दयानतदारी के साथ पूरा काम करें। जो हम पैसे लेते हैं कम से कम उतना काम करें। और दूसरी बात यह है कि जब हम मज़दूर की बात करते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو مزدوری پہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی نصیحتیں کی ہیں کہ آپ مزدور کا جو ہے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو ان کی اجرت دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ انداز دیکھیں. آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود بھی اس فیز سے گزرے ہیں, بکریاں چلاتے رہیں, بعد میں بھی کوئی ایسا کوئی مسئلہ بنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حق ادا کیا ہے, تو ہمیں حق ادا کرنا چاہیے. اصل اسلام یہ کہتا ہے کہ مزدوروں کا ان کو حق دو. اور دوسری بات, ہمارے ہاں جو مساواتی تقسیم ہے, کیا تقسیم ہے کہ ایک یہ افسر ہے, یہ مزدور ہے, اور یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, اور یہ سیاستدان ہے, وڈیرا ہے, وزیر مشیر ہے, ایم پی ایم این اے ہے, اور یہ اب ان دونوں کی تنخواہوں کے اندر فرق ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جیسا عظیم انسان, اس نے کہا جی میری تنخواہ اتنی رکھو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے. اور آج مزدور بیچارے سسک رہے ہیں. اور ان حالات کے اندر جب پاکستان کے اندر مہنگائی اس وقت بلند ترین شرح پہ پہنچ چکی ہے, میں ایک ایسے مزدور کو جانتا ہوں چند دن پہلے کہ جس نے بتایا کہ میرے گھر میں 4 دن ہو گئے کھانا نہیں بنا. ایسے کتنے لوگ میرے اپنے رابطے میں ہیں کہ جنہوں نے مجھے بتایا کہ 2 دن ایک دن فاقہ کشی پہ آپ مجبور ہو گئے, زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا. تو مزدوروں کی یہ حالت ہے, اور افسرانے پالا و جناب اللہ تعالی اور ان کے جو امراض ختم نہیں ہوتی. یہ جو طبقاتی تقسیم ہے, اب افسروں کو پٹرول بھی مفت ہے, ڈیزل بھی مفت ہے, گاڑیاں بھی مفت ہیں, رہائش بھی مفت ہے, بجلی کے بل بھی ان کے فری ہیں, ٹیلی فون کے فری ہیں, ٹی اے مل رہا ہے, اور وزیر مشیر یہ ساری چیزیں مفت لے رہے ہیں. اور جس نے بیچارے نے محنت مزدوری کرنی ہے, سارا دن محنت کرنی ہے, اس کے لیے ہر چیز پہ ٹیکسز ہیں. یہ جو اگر آپ نے واقعی مزدوروں کا دن منانا ہے تو مزدوروں کا حق ادا کریں کہ یہ جو افسران بالا یا بڑے بڑے وزیر مشیر ہیں ان کی تنخواہیں مزدوروں کے برابر کریں, ان کو پتہ چلے کہ مزدور کس طرح زندگی گزارتا ہے. اور دوسرا یہ جو ملک کے اندر اس وقت مہنگائی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے, آئے روز پٹرول کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ جن کو مفت پٹرول دیا جاتا ہے نا, اور جن کو یہ مراعات دی جا رہی ہیں, ان کی مفت مراعات پہ پابندی لگائی جائے اور ان کو بند کیا جائے. اور آپ یہ لاکھوں لوگ ہیں جو مفت میں یہ سارا کچھ کھا رہے ہیں, اگر ان کا بند کر دیں تو آپ کو پٹرول کی قیمت بڑھانی نہیں پڑے گی. اچھا مفتی صاحب, ہمارے ساتھ نا ایک کالر موجود ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کا جو ہے نا سوال ساتھ ایڈ کر لیں, تو باقی پھر بات آگے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میرا سوال ہے, جی میرا ایک سوال ہے مفتی, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام ہے عبد الرحمان المدنی. اچھا جی, ماشاء اللہ. جی عبد الرحمان صاحب, آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سوال ہے ثناء اللہ فاروقی صاحب سے کہ نماز میں رفع یدین کرنا سنت ہے یا فرض ہے, اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے جی, چلیں انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ القمر ٹی وی پر دیکھ لیجئے گا. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب. جی محترم بھائی جان نے جو سوال کیا نماز کے اندر رفع الیدین کے بارے میں, جی سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ رفع الیدین کیا ہے. رفع الیدین کا معنی ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھانا, جی, اور انگلیاں نہ کھلی ہوں نہ بالکل بند ہوں, انگلیاں آسمان کی طرف ہوں اور ہاتھ اس طرح کندھوں کے برابر ہوں, یا زیادہ اونچے کریں تو یہ کانوں کی لو کے برابر ہوں, اور ہتھیلیاں بالکل قبلہ رخ ہوں. اس کو اٹھانا رفع الیدین کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے, صحیح بخاری کے حدیث اور دیگر کتب کے اندر بھی ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے اور جب رکوع میں تشریف لے جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ اسی طرح دونوں ہاتھ اپنے بلند کرتے اور رفع الیدین کرتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ نے ہمیشہ رفع الیدین کیا, کبھی آپ نے رفع الیدین ترک نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ احادیث کا بغور مطالعہ کریں تو یہ ایسی سنت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنایا ہے, اور ہر نماز کے اندر, حتیٰ کہ آخری نماز کے اندر بھی, تلخیص الحبیر کے اندر ایک روایت جس کو پیش کیا اس کے اندر تو یہاں پر ہے حتیٰ لقی اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی اس وقت تک آپ رفع الیدین کرتے رہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان میں سے ایک صحابی وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ تشریف لے کے آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, اسلام قبول کیا. یہ حضرموت ایک علاقہ, وہاں کے شہزادے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ شہزادے تھے تو ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا
یہ کریں کہ آپ نماز اچھی طرح سیکھیں جی اور سیکھ کے جا کے اپنے علاقے کے اندر سکھائیں. تو اب لازم بات ہے کہ اس کو تو زیادہ اچھی طرح ٹریننگ دینی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھی طرح سکھائی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے اور رکوع میں تشریف لے جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ رفع الیدین کرتے. ایسے ہی جب 2 رکعتیں مکمل ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر رفع الیدین کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں سیکھ کے نماز چلا گیا, اپنے علاقے کے اندر سال گزر گیا. سال کے بعد میرے دل میں شوق پیدا ہوا, خواہش پیدا ہوئی کہ میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں. تو میں دوبارہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا, آپ کی زیارت کے لیے تشریف لایا. تو جب مدینہ پہنچا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اور پھر اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفۃ المسلمین تھے, نماز پڑھاتے تھے, تو بتاتے ہیں کہ نماز کے وقت جب ہم نے نماز پڑھی تو سردی کا موسم تھا, صحابہ نے اپنے اوپر چادریں لی ہوئی تھی سردی سے بچنے کے لیے. اور جب نماز کے اندر صحابہ کرام رکوع میں جاتے تو چادروں میں سے ہاتھ باہر نکال کر رفع الیدین کرتے. ایسی جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنی چادروں میں سے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کرتے. اب اس حدیث کے بعد دیکھیں کوئی شک کی باقی نہیں رہ جاتا. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے, پھر وہ واپس چلا گیا ہے, اگلے سال دوبارہ آیا ہے, اور اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور رفع الیدین کر رہے ہیں, چادریں لی ہوئی ہیں, چادروں میں سے ہاتھ باہر نکال کے رفع الیدین کر رہے ہیں. اس کے بعد تو کوئی شک کی باقی نہیں رہ جاتا. اگر منسوخ ہوا ہے تو اس دوران کب منسوخ ہوا ہے؟ کوئی منسوخ نہیں ہوا. اور یہی صحیح بات ہے کہ رفع الیدین سنت ہے, اور رفع الیدین نماز کا حسن ہے. آپ ہر مومن مسلمان کو نماز میں رفع الیدین کرنا چاہیے. ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں رفع الیدین کے بارے میں کہ رفع الیدین جو ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے, کرتے کیوں ہیں؟ جب جس بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی نا اس کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. لوگوں کو بھی یہ نہیں سمجھ. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے ہم اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں. یہ ہاتھ کب کھڑے کیے جاتے ہیں پتہ آپ کو؟ اپنی بے بسی کا اظہار ہے. انسان جب سرنڈر کرتا ہے نا تو ہاتھ کھڑے کرتا ہے. تو یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے مقابلے میں ککھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے ہاتھ اٹھا کے ہم اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں, اپنے آپ کو رب کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے, ہم کمزور ہیں, تو ہمارا مالک ہے. تو یہ اللہ کے سامنے سرنڈر تو وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے. تو ہم سب تو الحمدللہ سرنڈر کرتے ہیں نماز کے اندر بار بار, اللہ ہمیں توفیق دے. جیسے انہوں نے ایک بات اس میں پوچھی ہے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے, رفع الیدین کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ دیکھیں اس کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں, اور سنت پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا, سنت یہ تو نہیں ہے کہ سنت آپ کی مرضی کر لیں کہ نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو جب جان لگا تو آپ نے روک لیا. اب میں قم فصلی فإنک لم تصلی, بھائی تم نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, اب اس نے کیا کیا تھا, سنت کے مطابق نماز نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا, تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں, بلکہ کیا کہا فإنک لم تصلی, تم نے پڑھی نہیں ہے. تو سنت کے مطابق نماز نہ پڑھنا ایسی ہے جیسے نماز انسان نے پڑھی نہیں ہے. تو اس لیے سنت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, کیا حال ہے, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں شاپوری سے بات کر رہا ہوں. جی 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 عثمان صاحب. جی جی میرا شیخ صاحب سے سوال یہ تھا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا جو, تو وہ دجال کے فتنے سے پناہ ہو جائے گی اس کی. جی جی تو میرا سوال یہ تھا کیا جمعرات کی رات کو یہ تلاوت کر سکتے ہیں یا پھر جمعے والے دن ہی کرنی ہے؟ صحیح, جمعرات کی رات کو کر سکتے ہیں یا کہ صبح کرنی ہے. ٹھیک ہوگا جی, آپ القمر ٹی وی پر دیکھیے, انشاءاللہ آپ کا اس سوال کا جواب مل جائے گا. جی انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ الکہف کے بارے میں جو صحیح حدیث ہے نا, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا, ان کو یاد کرے گا, پڑھے گا. ایک روایت کے اندر مطلقاً 10 آیتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, کوئی قید نہیں ہے کون سی 10 آیتیں ہیں. جی جی ایک روایت کے اندر ابتدائی 10 آیتوں کا ذکر ہے, پہلی 10 آیتیں. جی ایک روایت کے اندر آخری 10 آیتوں کا ذکر ہے کہ جو ان کو پڑھے گا, یاد کرے گا, تو اس کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا. اور اس روایت کا تعلق جمعے کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جمعے کے ساتھ نہیں ہے, یہ عام ہے. آپ جب مرضی دل چاہے, دن کے اوقات میں, رات کے اوقات میں, جب چاہیں تو اس وقت یہ پڑھیں.
یہ جو جمعے والی بات ہے نا، اصل میں یہ الگ روایت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک نور بنا دے گا. تو یہ نور ہے، اور نور جو ہے نا یہ انسان کے لیے ضروری ہے، دنیا میں بھی ضروری ہے، نور ہدایت چاہیے ہمیں، اور آخرت میں بھی ضروری ہے، کیونکہ قیامت والے دن نور جس کے پاس ہوگا نا وہی جنت میں جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ جو ایمان والے ہیں نا وہ یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں بائیں نور ہوگا اور نور کی روشنی میں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو کہیں گے ٹھہرو یار ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ لے لینے دو، تو ہمیں بھی جانے دو ساتھ اپنے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جاؤ واپس جاؤ اور دنیا سے نور لے کے آؤ. یہ نور تو سجدوں سے ملتا ہے، نور تو نمازوں سے ملتا ہے، تو مطلب نور ہونا ضروری ہے، اور اس لیے یہ نور ہے سورۃ الکہف. تو باقی رہ کی بات، آپ کا جو سوال ہے اصل وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا جمعرات کی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا جمعے کے دن میں پڑھنا ضروری ہے؟ تو پیارے بھائی بات یہ ہے کہ جب مغرب ہو جاتی ہے، مثلا جمعرات والے دن جب مغرب ہو گئی تو جمعرات ختم ہو گئی، اب جمعہ شروع ہو گیا. اب مغرب کی جب اذان ہو گئی، نماز آپ نے پڑھ لی، تو اس وقت سے لے کر اگلے دن جمعے کی مغرب کی اذان سے پہلے تک جو وقت ہے یہ 24 گھنٹے جمعہ ہی ہیں. وہ جمعے کی رات ہے پہلی، اگلا جمعے کا دن ہے. آپ کو جب بھی ان 24 گھنٹوں میں موقع ملتا ہے آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اس دوران تلاوت کریں. ایک جی یہ ہمارے پاس وائس آیا ہے واٹس ایپ کے اوپر، ہم وہ وائس سن لیتے ہیں سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک لڑکی ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا، لیکن اس کے بچے ہیں، تو اس کی ماں جو ہے نا ستیلی ہے، اس کے گھر میں وہ عدت پوری کر رہی ہے. باپ بھی اس کا فوت ہو چکا ہے، لیکن جو ہے نا وہ لڑکی بہت پریشان ہو رہی ہے، باہر آنے جانے کا مسئلہ ہے، اور اس کے بچے بھی جو ہے نا چھوٹے ہیں، اور ذہنی طور پہ جو ہے نا بڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو کیا وہ اس عدت کے دوران اس کی پھوپھو کہہ رہی ہیں کہ میں کچھ دن کے لیے اس کو اپنے گھر لے جاؤں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ شریعت اجازت دیتی ہے؟ جی اوکے. عدت کے مسائل سمجھنا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جو بیوہ خاتون ہوتی ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے. یہ عدت 2 کاموں کے لیے ہے بیوہ کی عدت. ایک ہے استبراء رحم، کہ اگر پیٹ کے اندر کوئی بچہ ہے تو پتہ چل جائے، اگر بچہ ہوگا تو پھر 4 ماہ 10 دن ہی، پھر بچے کی ولادت تک اس کی عدت رہے گی. اور دوسرا ہے سوگ، عدت برائے سوگ، کیونکہ اس کا خاوند فوت ہوا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لامرأۃ مسلمۃ، کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی کی بھی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے. ہاں تو خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن ہے. تو یہ جو 4 ماہ 10 دن ہے یہ عدت، یہ وہاں پر گزارنی ہے جہاں پر یہ جب خاوند کے ساتھ رہتی تھی نا، جس گھر کے اندر جہاں خاوند فوت ہوا ہے وہاں پر عدت گزارنی ہے. یہ ماں کے گھر میں نہیں. یہ سوال کے اندر انہوں نے کہا جی ماں کے گھر میں ہے، تو یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ ماں کے گھر میں کیوں ہے. وہ جہاں پر اس کا خاوند فوت ہوا ہے، جہاں پر وہ خاوند کے ساتھ رہتی تھی، تو وہاں پر وہ عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن. ہاں اگر وہ کئی بار ہوتا ہے سسرال والے نکال دیتے ہیں، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ماحول سازگار نہیں ہوتا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سسرال والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کو عدت گزارنے دینا چاہیے. اور پھر بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بچے تو اپنے، یہ عورت بھی اپنے خاوند کی وارث ہے اور بچے بھی اپنے باپ کے وارث ہیں، تو ان کو نکالنا نہیں چاہیے. اور ماحول بھی سازگار دینا چاہیے. کوئی دیور جیٹھ ہیں تو وہ اس کو بچی کو جس کی عدت ہے وہ اس کو تنگ نہ کریں، اس کے پاس زیادہ پریشان نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ اس کو سازگار باپردہ ماحول دیا جائے. اور اسی طرح نان و نفقہ بھی اس کا جو اس کے سسرال والے پورا کریں، بچوں کا خرچہ پورا کریں تاکہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو. بالفرض اگر وہ نکال دیتے ہیں یا وہاں پر کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ اس کو نکلنا پڑ جاتا ہے، تو اپنی والدہ کے پاس آ گئی تو وہاں پر عدت گزاریں. تو جیسے اپنے خاوند سے گھر سے نکل کے والدہ کے پاس آ گئی ہیں، والدہ بھی ستیلی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر معاملات اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ٹینشن ہے اور نہیں ممکن، تو اب اس کو ہم شرعی طور پر مجبوری سمجھیں گے اور شرعی ادھر سمجھتے ہوئے ہم اس کو کہہ لیں گے کہ وہ پھپھو کے ساتھ چلی جائے. لیکن اب دیکھیں نا، آپ نے سوال کے اندر ایک اور بات کہی، پھپھو یہ کہتی ہے کہ چند دن کے لیے میں ساتھ لے جاؤں. اب چند دن کا کیا مطلب ہے؟ یا تو پھر پورا عدت وہاں پر ان کو گزروائیں، ان کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں اور ان کے لیے نان و نفقہ کا بندوبست کریں، پھر اپنے پاس اور پوری طرح ان کی عدت گزارنے میں مدد کریں، ٹھیک ہے.
تو یہ بغیر شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنی مجبوری بن گئی ہے کہ عورت بیچاری وہ ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہوگی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بیمار ہو رہی ہے اور پردے کے مسائل بن رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے نان و نفقہ کا، تو اس کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی، تو پھر اللہ کہتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو پھر جو مجبور ہو جائے تو بس اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، مجبوری میں جا مفتی سکتا۔ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ جہاں پر وہ فوت ہوا خامن وہاں پہ عدت گزارنی ہے جہاں رہتے ہیں، فرض کیا وہ فیملی رہتی کہیں اور ہے، اب سسرال میں ہیں، سسرال میں ادھر جا کے خامن فوت ہوا ہے تو عدت کہاں گزارے گی؟ سسرال میں عدت گزارے گا۔ اب دیکھیں نا میاں بیوی الگ کہیں رہ رہے ہیں، پر اکیلی کا وہاں پر رہنا بھی مشکل ہے نا، تو سسرال جہاں پر گئے جہاں پر وہ خامن فوت ہوا ہے وہاں پر عدت گزارے، وہاں پہ گزار۔ ایک کال ہے جی ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محترم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آواز کٹ رہی ہے، تھوڑی سی جگہ آپ میں نے کہا آپ کی آواز کٹ رہی ہے، تھوڑی سی آپ جگہ تبدیل کریں تاکہ آواز ٹھیک ہو جائے۔ جی جی بتائیے بتائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صحیح بات، جی جی بتائیے جی۔ اچھا جی، سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ روزہ پوچھتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ کیا مستدنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا جی جی بالکل روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی اس سے۔ آپ القمر ٹی وی دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ مشت زنی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جس طرح بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کوئی بھی حرام ذریعہ، اب دیکھیں مشت زنی تو ویسے بھی حرام ہے اور ناجائز ہے اور نوجوانوں کے لیے تباہی کا، بربادی کا سبب ہے، تو ایسے برے افعال سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اور پھر رمضان کے اندر اگر کوئی ایسا شخص برا کام کر رہا ہے تو اس کو اور مزید توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اس کا روزہ نہیں رہتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو جرمانہ کفارہ جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا یا ایک غلام آزاد کرنا، یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا اس کو، اور اس کی جگہ پر بعد میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف احتلام، جو انسان کو رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے یا دن میں بھی کبھی سوتا ہے انسان تو احتلام ہو جاتا ہے، اگر احتلام ہو جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی کوئی بھی ناجائز ذریعہ جو اختیار کرے گا یا جائز ذریعہ بیوی کے ساتھ قربت اختیار کرے، بستری کر لے، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے ایسے کاموں سے میں تو پھر نصیحت کروں گا نوجوانوں کو، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس طرح کے کام نہ کریں، اپنی صحت بھی برباد نہ کریں اور اپنا دین بھی برباد نہ کریں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ سوال ہمارے پاس ایک پہلے بھی کسی پروگرام میں ہمارے پاس یہ آیا کہ شاید علامہ سلیمان اللہ نیت صاحب کا پروگرام تھی، خیر وہ پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ ایسا ہی سوال آیا تھا، وہ کہنے والوں کا جو ہے نا وہ دلیل یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ انہوں نے کہا حرام ضرور ہے، غلط ہے، لیکن جو ہے نا حرمت والے جن وجوہات سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ نہیں ان میں شامل ہے، کیوں نہیں شامل ہے نا؟ ایک ہے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ بات ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بھی ہم بستری کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا جی، ایک سوال آیا ہمیں واٹس ایپ پہ، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کسی کی نمازیں 3 دن نہیں پڑھی گئیں حالانکہ پہلے وہ پکا نمازی تھا تو کیا 3 دن کی نمازیں پڑھے گا؟ کب پڑھے گا؟ ایک ہی بار یا اگلی ہر نماز کے ساتھ ایک پڑھے گا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ نصیحت ہے کہ اتنا 3 دن تک نمازیں چھوڑ دینا ایک نمازی انسان کے لیے بالکل درست بات نہیں ہے، ایسی سستی نہیں ہونی چاہیے، نماز ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، سستی انسان ہے، ہم سستی آ جاتی ہے، اب دیکھیں نا ایک دن رہ گئی 5 نمازیں تو وہ تو چلو اوکھے سوکھے کو بندہ پڑھ دیتا ہے، ایک رہ گئی پھر پڑھ دیتا ہے، 3 دن کی رہ جائیں تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر ان سب کو۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر 3 دن کی نمازیں رہ گئی تو اس کو وہ قضا ادا کرنی پڑے گی۔ اب جیسے بھی اس کے لیے ممکن ہے نا وہ قضا ادا کرے، کٹھی بھی کر سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے جب وہ تھا نا غزوہ احزاب، جنگ خندق، تو بڑا مصروف رہے کافروں کے خلاف، تو ظہر بھی رہ گئی، عصر بھی رہ گئی، مغرب بھی رہ گئی، 3 نمازیں رہ گئی، عشاء کا وقت آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کٹھی پڑھی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں 1 دن کی یا 2 دن کی، اب کٹھی پڑھنا چاہیں کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں
کہ ایک دن کی نمازیں ایک دن، دوسرے دن کے دوسرے دن، تیسرے دن کے اس طرح پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جتنی جلدی قضا دے سکتے ہیں اور جیسے بھی دے سکتے ہیں ضرور ادا کریں، چاہے ہر نماز کے ساتھ ایک ایک کر کے ادا کر لیں، ادا ضرور کریں۔ اچھا جی، ایک سوال آیا ہمیں واٹس ایپ پہ، کہتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استاد محترم سورہ بقرہ شیاطین سے بچاؤ کے لیے جو پڑھی جاتی ہے، کیا وہ روزانہ مکمل پڑھنی ضروری ہے یا ایک دن میں جتنی پڑھی جائے اگلے دن اس سے آگے شروع کر دیں؟ ہاں، سورۃ البقرہ کی فضیلت میں یہ شامل ہے کہ یہ شیاطین سے محفوظ رکھنے کے لیے اور جنات سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں پر الحمدللہ شیاطین نہیں آ سکتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو اب اگر تو ایک شخص کے پاس اتنی استطاعت اور طاقت ہے کہ روزانہ سورۃ البقرہ مکمل کرے تو کیا ہی بات ہے، نور علی نور پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے تو روزانہ کچھ آیات مخصوص کر لے، ایک رکوع پڑھ لے، 2 رکوع پڑھ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ روزانہ وہی آیات پڑھتا رہے یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے روزانہ ایک رکوع پڑھے، اگلے دن دوسرا، اگلے دن تیسرا، اگلے دن چوتھا، جس طرح بھی آسانی ہو، جب مکمل ہو جائے پھر دوبارہ شروع کر لے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ آج کے پروگرام کا ناظرین ہم آخری سوال لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ سے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ نے بھی کوئی سوالات کرنے ہوں، آپ واٹس ایپ کے اوپر یہ جو نمبر آپ کے سامنے آتا ہے، اس واٹس ایپ کے اوپر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آپ سوال لائیو کال کے ذریعے یہ اسی نمبر کے اوپر واٹس ایپ پہ کال کر کے آپ 9 سے لے کے 9:30 بجے تک دورانیے میں آپ ہر جمعے والے دن آپ سوالات کے جواب لے سکتے ہیں، مفتی صاحب سے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کی تعبیر بھی جان سکتے ہیں۔ تو آج کا آخری سوال مفتی صاحب یہ ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مردہ پیدا ہونے والے بچے یا زندہ پیدا ہو کر فوراً ہی فوت ہو جانے والے بچے کے غسل، کفن اور جنازے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، جو بچہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا ہے جی، تو صحیح حدیث کے مطابق 4 ماہ کے بعد اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہ زندہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور ہماری میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے، دیکھیں نا، یہ ہر مہینے الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتی ہیں عورتیں، وہ بتاتے ہیں جس کی یہ حرکت ہے، اور ماؤں کو محسوس بھی ہوتی ہے ٹانگ مار رہی ہو، جس کا مطلب ہے بچہ زندہ ہے، اس کے اندر روح ہے، وہ انسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی انسان فوت ہو جائے تو اس کا کفن دفن اور جنازہ ہوگا۔ یہ جو ہمارے آج کل سمجھ آتا ہے نا، جو مردہ بچہ پیدا ہو گیا جی اس کو پھینک دو باہر کسی بھی مٹی کے اندر دفن کر دو، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے اس کو غسل کفن دفن کرے۔ جنازے کے حوالے سے دونوں طرح کی رائے موجود ہیں اور ان کے پاس دلائل بھی موجود ہیں۔ اگر مردہ پیدا ہونے والے بچے کا آپ جنازہ پڑھ دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں بغیر جنازے بھی دفن کر دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے زندہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہوا ہے، اس کا تو جنازہ ضرور پڑھنا چاہیے، یہ تو حق ہے بالکل، آج پڑھنا چاہیے۔ میرا تو یہی موقف ہے کہ جو فوت ہوا بچہ پیدا ہوا ہے نا، وہ بھی فوت ہوا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، پہلے زندہ تھا، اس کا بھی جنازہ پڑھیں گے۔ لیکن بعض فقہا کی رائے ہے کہ اگر جنازہ نہ بھی پڑھے تو حرج نہیں ہے، لیکن جو بچہ زندہ پیدا ہوا ہے اس کا نماز جنازہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام فتویٰ آن لائن کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔